अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं अपने प्यारे सर प्रोफेसर राशिद सिद्धू साहब के साथ, प्रिंसिपल रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला। आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है कि जब भी कोई स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब लेने के लिए जाता है तो उसे लाजमी देना पड़ता है। तो क्योंकि सर ने अपनी सर्विसेज के दौरान काफ़ी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, तो आज हम सर से इनके नॉलेज से और इनके एक्सपीरियंस से इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र सर है। आपने अपनी सर्विस के दौरान आपने खुद भी पहले इंटरव्यू दिया जब आप ये आपने जॉब में सिलेक्ट हुए, फिर उसके बाद आपने गाहे बगाहे इंटरव्यू भी किए। तो सर आप हमें बताएं स्टार्ट से कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू जो है वो बिलमुशाफा मुलाकात है। कई दफ़ा एक ही इंटरव्यू देने वाला होता है और एक ही लेने वाला होता है, और कई दफ़ा ये होता है कि इंटरव्यू देने वाला एक है और सामने जो है पैनल बैठा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ नौइयत होती है। इंटरव्यू जो है वो बिलमुशाफा भी हो सकता है, और इंटरव्यू जिसे सवालनामा कहते हैं वो तहरीरी भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया, तो फिर मुझे इंटरव्यू लेने का इत्तेफाक भी हुआ। तो वो मैंने एज ए लेक्चरर पहली दफ़ा इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि जैसा कि आपको मालूम है कि सीटें बहुत कम होती हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी एक सीट के मुकाबले में चार चार कैंडिडेट होते हैं। फिर इसी तरह 5-7 साल बाद दूसरा इंटरव्यू एज असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया, उसमें भी सिलेक्ट हुए। तो इससे भी मेरा कुछ मुझे तजर्बा था। हालांकि कंपटीशन तो अगरचे हमारा दौर वो 85 का 90 का दौर है इंटरव्यू देने का, लेकिन उस वक्त भी कंपटीशन था। तो इंटरव्यू जो है ये बिलमुशाफा मुलाकात, पैनल इंटरव्यू ले सकता है किसी एक का, अकेला बंदा भी ले सकता है। ये इसको तो इंटरव्यू कहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों लिया जाता है? कि जब आप किसी जॉब के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमए इंग्लिश किया है, आपने कोई एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की है, तो आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला है, तो वो आपकी वो सलाहियत को देखना चाहते हैं कि आया कि ये बंदा चूँकि एग्ज़ाम पास कर लेना, वो कई दफ़ा क्रैमिंग से पास हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिग्रियां जो मिल रही हैं जिस अंदाज में, इन द फॉर्म ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, तो वो कागज़ की शक्ल में हमें डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन बच्चों के पास वो पोटेंशियल, वो एनर्जी, वो नॉलेज, वो क्रिएटिविटी, तो वो बात नहीं होती। इंटरव्यू लेने की अहमियत ये है, ज़रूरत भी ये है कि जब सामने आप बैठते हैं तो वो इंटरव्यू लेने वाला पैनल अपने अपने अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में सवाल करके वो आपकी अंदर की सलाहियत जांच लेता है। और यहाँ मैं एक और बात भी बताऊं, कई दफ़ा ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर सवाल का जवाब देना है। कई दफ़ा आपको सवालों के जवाब नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जनरल नॉलेज की बात पूछते हैं, पूरी दुनिया की बात पूछते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें आपको देख रहे होते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। क्योंकि डिग्री तो होती है, वो देख रहे होते हैं और वो समझते हैं कि अगर बंदे को इसे हम रख भी लें, वक्ती तौर पे से किसी सवाल का जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये इम्प्रूव कर लेगा। तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू में, चूँकि मैंने भी इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो मैं समझता हूँ कि वो अंदर का पोटेंशियल देखना चाहते हैं कि इसके अंदर वो वाकई वो सलाहियत, जिस शोबे के लिए हम इसे मुंतखब कर रहे हैं, वो सलाहियत मौजूद है या नहीं। सर आपके इसी बात से जो आपने कहा कि वो उसके अंदर के पोटेंशियल को देख रहे होते हैं, तो इसी सिलसिले में क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि सर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट को इंटरव्यू में कामयाब कर देती हैं और बाकी को नाकाम कर देती हैं। हाँ, इसमें इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी। बल्कि इस मौजू पे हम एक मुकम्मल प्रोग्राम भी करेंगे बाद में,
ابھی تو انٹرویو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں پھر حاصل کیسے کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی تو یہاں تھوڑی تھوڑی چیزیں بتائیں گے کہ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود اعتمادی جسے کہتے ہیں، کہ بندے کو اپنی صلاحیت پر، کئی دفعہ آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن آپ کو وہ یقین نہیں ہے اپنے آپ پر، ہی آپ کو بلیف نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ڈگری پہ ہی آپ کو اپنے علم پہ ہی شک ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ایبلٹی، صاف ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ڈگری لی ہے، کچھ پڑھ کے لی ہے نا، تو آپ کو وہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجھے چیز آتی ہے۔ ایک بندے نے MSc کی ہے، MPhil کیا ہے، PhD کی ہے، تو اسے اپنی ڈگری کا یقین ہونا چاہیے۔ تو خود اعتمادی پہلی بات یہ ہے انٹرویو میں، جب انٹرویو آپ دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ PCS کا ہو، وہ CSS کا ہو، وہ کسی جاب کے لیے، تو پہلی بات جو لوگ آبزرو کرتے ہیں، بہت سی باتیں میں آپ کو یہاں ڈسکس کروں گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو پہلی بات وہ آبزرو کرتے ہیں وہ آپ کی خود اعتمادی ہے، سیلف کانفیڈنس۔ اور یہ خود اعتمادی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خود اعتمادی یہ ہے کہ آپ کو وہ اپنے جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، مثلا ایک بندہ پروفیسر بننے کے لیے جا رہا ہے تو اسے پروفیسر بننے کا یقین ہو، وہ اپنے آپ پہ، اس کا مقصد، خود اعتمادی اس وقت آئے گی جب وہ اس کا مقصد اسے واضح ہوگا، کہ مثلا اسے اسی انداز میں، اگر آپ پروفیسر بننے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ CSS کا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ سپیریئر سروسز ہے، تو آپ کو اس لیول کا اپنے اوپر یقین، اپنی صلاحیتوں پہ یقین، اور وہ مقصد آپ کا واضح ہو، اور وہ اپنے آپ پہ جب مقصد کو طاری کر لیں گے کہ میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ ایک اپنے دفتر میں داخل ہو رہا ہوں، تو وہ اس انداز میں پھر آپ بیہیو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں بھی وہ PM میں لانگ کورس کے لیے گئے، تو وہ جو رکھتے ہیں وہاں 4-5 دن، وہ آپ کو پورا آفیسر بنا دیتے ہیں، پھر وہ آپ کا جو GT ہوتا ہے پورا، وہ آپ کی چیک کرتا ہے آپ کو کہ ایز اے آفیسر کیسا آپ بیہیو کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اوپر پورا وہ مقصد کا یقین ہو، اپنے اوپر یقین ہو، مقصد کا یقین ہو، اور مقصد واضح ہو کہ میں یہ بننے جا رہا ہوں یا میں ہوں یہ۔ تو جب ایک بندہ پروفیسر کے انٹرویو کے لیے جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر کے لیے انٹرویو کے لیے جائے گا، تو صاف ظاہر ہے پھر وہ اس انداز میں اندر داخل ہوگا جب وہ اس کا مقصد واضح ہوگا، اور اپنے آپ کو وہ سمجھے گا، سمجھنا بھی چاہیے کہ میں اس پوسٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پہلی بات اس میں خود اعتمادی آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں سب۔ اچھا، خود اعتمادی میں یہ ہے کہ خود اعتمادی میں آپ کی مثبت سوچ جو ہے وہ بھی بڑا رول ادا کرتی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ دوسرے بھی آئے ہیں ان کے پاس بھی میرے والی ڈگری ہے، اور انہی لوگوں سے کچھ لوگوں نے سلیکٹ ہونا ہے، اور ہم ریٹن ٹیسٹ پاس کر کے آئے، اب ہمارا انٹرویو ہے، تو انہی لوگوں میں سے ہی سلیکٹ ہونا ہے، تو میں بھی ان سلیکٹ ہونے والوں میں شامل ہو سکتا ہوں یا ہوں سلیکٹ ہونے والوں میں۔ تو یہ مثبت سوچ ہونا چاہیے۔ جیسے جوزف مرفی نے وہ کتاب لکھی ہے دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں، جس انداز میں سوچتے ہیں، تو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اسے وہ حقیقت کی شکل میں ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیتا ہے، یعنی وہی ہم بن جاتے ہیں، وہ سوچ ہماری جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو خود اعتمادی ہونی چاہیے، پھر مثبت سوچ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج، یہ ایک نا پورا باڈی لینگویج پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور آپ نے بھی عام طور پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں عام گفتگو میں، گھروں میں، کہ میں تو جی بندہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں، میں تو جی کوئی مجھ سے موبائل پہ بات کرے تو میں اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیتا ہوں۔ عام سنتے ہوں گے، یہ جو ہے نا یہ باڈی لینگویج ہے، یہ باقاعدہ اب علم کی، نالج کی شکل اختیار کر رہے ہیں، یعنی سائنس بن چکا ہے کہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج سے
آپ کے چلنے سے، بیٹھنے سے، بالوں کے سٹائل سے، کپڑوں کے، کوٹ پینٹ کے پہننے کے انداز سے، ٹائی لگانے کے انداز سے، کلر کے انتخاب میں کہ کس قسم کا کلر کس انٹرویو کے جا رہے ہیں اور کون سا کلر آپ نے پہنا ہوا ہے، کہ وہ کلر شوق نہیں ہونا چاہیے، لباس سادہ ہونا چاہیے، بڑا کمفرٹیبل ہونا چاہیے. یعنی لباس بھی آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کی باڈی لینگویج کو پازیٹیو بناتا ہے. کئی دفعہ لوگ آپ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ نا کرسی پہ بیٹھے ہیں، کبھی اپنے وہ سر کو کھجا رہے ہیں، کبھی ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، کبھی پاؤں کو ہلا رہے ہیں، تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی کمپوز ہونی چاہیے، بڑی مطمئن، یعنی کہ وہ آپ کے چہرے سے وہ ایک شائننگ، کانفیڈنس کی شائننگ، اندر سے اعتماد والی شائننگ وہ نکلنی چاہیے، تاکہ دوسروں، چونکہ انٹرویو میں آپ نے سامنے والے لوگوں کو، ڈگری تو ان کو بھی پتا آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اس لمحے میں ان کو امپریس کرنا ہوتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار دس پوسٹ، کہ میں ہی ہوں جناب، میرے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے مجھے سلیکٹ کیے بغیر. اچھا سر، یہ جو آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی، میرے اسی متعلق ایک ذہن میں کویشچن آیا تھا. وہ یہ کہ سر جب ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ انٹرویو کیسے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے جب روم میں انٹر ہونا ہے تو پہلے ڈور نوک کرنا ہے یا پوچھنا ہے سر میں کم ان، پھر اس حساب سے ہونا ہے، پھر ایسے بیٹھنا ہے اور ایسے آپ نے ایسے اسٹریٹ بیٹھ جانا، ہاتھ رکھنا. تو سر یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں. کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. تو یہاں میں ایک اور بات بھی کروں گا، ہے تو وہ متعلقہ بھی ہے انٹرویو سے، غیر متعلقہ بھی ہے، کہ کچھ مینرز ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اطلب العلم من المہد اللہ، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. تو ماں جو تھی وہ پہلی درسگاہ تھی گھر. کچھ باتیں تو ہمیں وہاں سے والدین کو سکھانا چاہیے تھی، اٹھنا بیٹھنا پہننا چلنا. کہتے ہیں نا کہ لگانا تو ہر کسی کو آتا ہے لیکن مٹکانا کسی کو آتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتی درسگاہ، تعلیمی درسگاہ، جو اساتذہ تھے، جو ہمارے راہبر تھے، انہوں نے بتانا تھا. تو ہم تو سوائے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تو سوچتے ہی نہیں نا، ان کی گرومنگ کا. ہم تو انہیں یہ نہیں بتاتے کہ جناب آپ نے دروازہ کیسے کھولنا ہے. جو انٹرویو پینل بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو آبزرو نہیں کر رہا. جب آپ دروازہ کھول کے جاتے ہیں کہ کس انداز میں دروازہ کھولا ہے آپ نے، کیسے اجازت لی ہے، میں کم ان سر، کیسے داخل ہوئے ہیں. پھر ان کے آگے چیئر پڑی ہوتی ہے، وہ چیئر پھر آپ نے پیچھے کس انداز میں کھینچی ہے. آپ کھڑے ہو گئے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا ہیو اے سیٹ پلیز، تو وہ آپ نے پھر جب انہوں نے کہا کہ ہیو اے سیٹ پلیز، تو وہ آپ نے چیئر کس انداز میں کھینچی ہے. وہ ایک ایک بات، آپ کے شوز پہ غور کر رہے ہیں، آپ کے لباس پہ غور کر رہے ہیں، آپ کے بالوں کے سٹائل پہ غور کر رہے ہیں، ایک ایک بات پہ غور کرتے ہیں بڑی عمیق جا کر. تو وہ کس انداز میں کھینچی. اچھا ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ جب اپنے انٹر ہونا ہے ود اے اسمائلنگ فیس، یہ جو اسمائلنگ چہرہ ہے نا، مسکراتا ہوا چہرہ، یہ بھی آپ کے کانفیڈنس کو، اور ضروری نہیں، ہاں یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اور ہمیں تو اساتذہ نے، ہماری قوم کو تو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے ہاتھ کس انداز میں، اگر کوئی وہ ملانا چاہیں تو ان سے ضرور پرجوش انداز میں، ورنہ آپ نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا. اور اس کے بعد وہ کانفیڈنس والی بات پھر آ جائے گی کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بڑا آپ کا مثبت ہو، بڑا واضح ہو، کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے. جس سے بات کریں، جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے. اچھا ایک بات یہاں بڑی آپ کو اہم بتاؤں، چونکہ بات ابھی مینرز کی ہو رہی تھی یا اساتذہ کی ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے سوال کیا کسی رکن نے، بورڈ کے رکن نے، تو آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ سکی. تو کئی دفعہ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ریپیٹ. تو ریپیٹ نہیں کہنا چاہیے. ریپیٹ تو اگر آپ انہیں کہہ رہے ہیں تو آپ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ دوبارہ یہ کہو. وہاں آپ کہیں گے ایکسکیوز می سر، پارڈن می. ان دونوں لفظوں کا معنی مجھے معافی دیں. معافی کس بات کی؟ معافی اس بات کی
کہ میں نے آپ کی بات کو توجہ سے سننا تھا سننا تھا. لیکن نہیں سن سکا, یہ میری غلطی ہے اور میں دوبارہ آپ کو یہ تکلیف دے رہا ہوں, اس بات کی میں آپ سے معافی چاہ رہا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, وہاں ان کو تو پتہ ہے پینل والوں کو جو بیٹھے انٹرویو پینل بیٹھا ہے کہ ان کے پاس ڈگری ہے, ان کے پاس باڈی ہے, فزیکلی فٹ, ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن وہ آپ کے یہ ادب و آداب, یہ مینرز, یہ سلیقہ, یہ ساری باتوں کو وہ آبزرو کرتے ہیں. اچھا سر, ایک کویشچن میرا اور تھا انہی کویشچن سے ریلیٹڈ. وہ سر یہ تھا کہ فار ایگزامپل وہ آپ سے کویشچن پوچھنے لگ جاتے ہیں آپ کے جو پرسنل لائف کے بارے میں, یا کوئی ایسی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہیں جو آپ میں نہیں ہے, تو سر وہاں پہ سچ بتا دینا چاہیے یا بات گول مول کر دینی چاہیے؟ ہاں, یہ بات یاد رکھیں, وہ جو پینل والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ تجربے سے کوئی ڈگری نہیں ملتی. آج کی نوجوان جو نسل ہے وہ ایک شارٹ کٹ بھی چاہتی ہے, اور شارٹ کٹ میں وہ جھوٹ بولتی ہے, جھوٹ بھی بولنا پسند کرتی ہے شارٹ کٹ میں, جبکہ وہ انگریزی میں کہتے تھے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. سچ ایک دفعہ بولنا پڑتا ہے, اور سچ بولنے کے بعد اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ اتنے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو انٹرویو لینے والے ہیں, انہیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. آپ جو بھی جھوٹ بولیں گے وہ 2-4 سوالوں کے بعد وہ پکڑا جائے گا. آپ نے دیکھا کئی دفعہ سی وی میں, اپنی میں, اپلیکیشن میں ایسی سی باتیں اپنے بارے میں لکھ دیتے ہیں, کاپی پیسٹ ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے لکھا کیا ہے. جب وہ اس پہ سوال کرتے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ پراپر طریقے سے جواب نہیں دے پاتے, تو پھر ان کے لیے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی ہے کہ کبھی بھی آپ نے ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. اور ایک اور بات انٹرویو میں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, وہ کسی لیول کا بھی انٹرویو ہو, اگر آپ کو سوال آتا ہے, سوال انہوں نے کیا, جواب آتا ہے, اپنے نقطہ نظر سے آپ کو صحیح آتا ہے, وہ غلط بھی ہو, تو آپ بڑے اعتماد سے جواب دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا مجھے جواب نہیں آتا تو پھر آپ اسے سوری کہہ دیں. یعنی انہیں چکر دینے کی, چکر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, لیکن جہاں آپ نوکری لینے کے جا رہے ہیں تو بڑا اسٹیٹ فارورڈ وہاں آپ کو جواب دینے چاہیے. یعنی ہر کویشچن کا آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر نہیں آتا تو سوری کر لیں. ہاں نہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں علم تو دیکھیں جی, آپ مجھ سے کوئی سوال, کوئی جنرل نالج کی کتاب کھول لیں تو کوئی بھی مجھے پوچھے, ہو سکتا ہے جو پینل انٹرویو کر رہا ہے اگر آپ ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے انہیں جواب نہ آئے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ انہیں جواب نہ آئے, وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھے ہوں, کوئی لفظ کا میننگ پوچھ لیں, کسی ملک کا دارالحکومت پوچھ لیں, اتنے ممالک ہیں, کسی کی لینگویج پوچھ لیں, تو یہ بات نہیں ہوتی. بات وہ ہے جو آپ کی علم نے, جس ڈگری نے آپ کو کانفیڈنس دیا ہے, وہ صرف آپ کی وہ کانفیڈنس لیول, وہ آپ کی خود اعتمادی دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مثبت سوچ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی سچائی دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کی شخصیت کی گرومنگ دیکھنا چاہتے ہیں. میرے نظر میں یہ 4 باتیں جو ہیں وہ انٹرویو میں بڑی اہم ہیں. اور میں یہ کہوں گا اس اپنے گفتگو کے ذریعے کہ سارے لوگ یہ گفتگو انٹرویو والی, جتنے لوگ بھی ایم اے ہیں, ایم ایس سی ہیں, ایم فل ہیں, کسی بھی جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے, تو یہ میری آج کی جو گفتگو ہے یہ بڑی اہم ہے انٹرویو کے بارے میں. چونکہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا, ہم نے بھی سیکھا, خود سیکھا, اور حالانکہ یہ باتیں اساتذہ کو کالجز میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں سکھانی چاہیے. اور میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ وہ بچے دروازہ اس انداز میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, ایسے انداز میں کھولتے ہیں کہ بیٹھنے والے اسے ظاہر نہیں کرتے اس وقت, وہ اس کے دروازہ کھولنے سے ناراض ہو جاتے. یہ میں نے خود بھی 1-2 انٹرویو میں بیٹھ کے وہ یہ بات آبزرو کی ہے. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہوتی ہے, سب سے پہلے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سوال تو ہم بعد میں شروع کرتے ہیں انٹرویو لینے والے, پہلے تو اس کے آنے کا انداز دیکھتے ہیں, نمبر 2 پھر اس کے کپڑے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کی پرسنالٹی نظر آتی ہے. ایک جناب بڑا پڑھا لکھا شخص ہے اور اس نے بالوں کو بے حساب تیل لگایا ہوا ہے جو اس کے ماتھے سے بھی ٹپک رہا ہے. ایسے بھی انٹرویو میں ایسا اتفاق ہوا لوگوں کو دیکھنے کا. اور جو شوز صاف نہیں پہنے ہوئے, اگر ٹائی لگائی ہوئی ہے, ٹائی کا کلر اور ہے, کوٹ کا اور ہے, پینٹ کا اور ہے, تو آپ نے وہاں سوبر بھی ظاہر ہونا ہے کہ سادہ لباس ہو, شوق رنگ نہ ہو,
اور آپ کو کمفرٹیبل ہو، بڑے آپ اس میں ایزی ہوں، اور جوتے آپ کے بڑے صاف شفاف ہوں، اچھے طریقے سے پالش کیے ہوئے ہوں. تو یہ باتیں میں نے دیکھا کہ گفتگو، تو پھر وہ کرسی کھینچتے کئی دفعہ پورے کمرے میں وہ آواز شور آتی ہے. برپا ہو جاتا ہے، اس سے وہ انائڈ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. انہوں نے آپ کو 17 گریڈ کی یا کسی بھی گریڈ کی نوکری دینی، تو اس وقت حساب لگا لیں وہ کس لیول کے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو یک دم اتنا بڑا آفیسر بنانا ہے. تو وہ تو کسی حرکت سے آپ سے ناراض ہو گئے تو وہ تو آپ کا مستقبل تباہ ہو گیا. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں انٹرویو دینے والا، اگر والدین بھی بچوں کو سکھائیں گھر میں، یہ روزمرہ کے مینرز ہیں. اور پھر اساتذہ بھی اپنے سلیبس پہ فوکس رکھنے کی بجائے، یہ بھی سلیبس ہوتا ہے اصل میں سمجھتا ہوں کہ سلیبس ٹیچر ہم سیلف از اے سلیبس. سلیبس کچھ نہیں ہوتا، جو بات کتابوں میں لکھی ہے ٹھیک ہے وہ پڑھانی چاہیے، لیکن اساتذہ پہ پابندی نہیں ہوتی کلاس میں کہ آپ اس کے علاوہ بات نہیں کر سکتے. تو میں نے زندگی میں خود یہ باتیں فیل کی ہیں، تو مجھے یہ گفتگو کرنے کی میں نے کہا اساتذہ یہ گرومنگ کریں، پرسنالٹی گرومنگ کریں، ورنہ 1000 بچہ ہے اس میں سے 2-3 بچوں نے سلیکٹ ہونا ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ ڈگری سب کے پاس برابر ہوگی. جیسے سی ایس ایس امتحان ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اپیئر ہوتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ میں رہ گئے، پھر کچھ لوگ انٹرویو میں رہ گئے، چند لوگ جو ہیں وہ پھر سلیکٹ ہوتے ہیں. تو حالانکہ ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے بنیادی کمی کوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں. اچھا سر، ایک اور یہ جو بات ہو رہی تھی ہماری اس پہ سر، انٹرویو میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا صرف ٹیمپرامنٹ چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا. تو سر اس بارے میں ذرا کینڈیڈیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کینڈیڈیٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، وہ آپ کی نا اصل میں آپ کی مختلف جابز کے لیے مختلف انٹرویوز ہیں نا. جی. تو یہ جو بات کی ہے، میرا خیال آپ نے یہ سوال کیا ہے، ایسا مجھے پی ایم میں لانگ کورس میں جب انٹرویو کے لیے گیا تو وہاں مجھے وہ جو بیٹھی تھی ٹیم، وہ عجیب و غریب انہوں نے سوال کیے جو ہم نے، چونکہ ہمارے کلچر میں ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی، تو وہ ظاہر ہے وہ اندر سے اسے کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں کہ تاکہ یہ غصے میں آئے اور ہم غصے کی حالت میں اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھیں. کیونکہ آدمی جو ہے جب غصے میں آتا ہے تو وہ اس کی شخصیت ساری ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس وقت ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے نا کہ یہ دنیا میں ایک ورائٹی ہے. یہ انٹرویو لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے ہم نے آفیسر بنا کے فیلڈ میں بھیجنا ہے. ایک بندہ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس بن جاتا ہے، اس نے پوری تحصیل چلانی، اور تحصیل میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں، مختلف برادریوں کے لوگ ہیں. تو پھر اس میں اتنی قوت برداشت آ جاتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، یعنی یہی سکھایا جاتا ہے. تو برداشت جس میں برداشت نہیں ہوگی وہ تو اپنے علاوہ وہ تو نرگسیت کا شکار ہوگا کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، باقی سارے ایسے ہیں. تو اس لیے وہ آفیسر میں یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں قوت برداشت، اور برداشت سب سے بڑی بات ہے. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے اس کے اندر برداشت ہو، جو دوسروں کو برداشت کر سکے. وہ صحیح پہلوان ہوگا جو اپنے غصے پہ قابو پا سکے. اچھا سر، جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا انٹرویو ہے آگے 1 مہینے بعد یا کبھی بھی، تو سر انہیں ابھی سے تیاری اگر اس کی سٹارٹ کرنی ہے اپنے کو انٹرویو میں صحیح کرنے کی، تو سر وہ کیسے، کہاں سے سٹارٹ کریں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی. یہ بڑا اچھا سوال کیا، میرے ذہن سے یہ بات رہ جانی تھی، بہت امپورٹنٹ سوال کیا. یہ تیاری نا ایک دن میں نہیں ہوتی. اس لیے جب لڑکے آتے ہیں اب بھی ہمارے پاس، سر وہ میں نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے، وہ سر میں نے فلاں امتحان دینا. اصل میں یہ تو تیاری نرسری پریپ اور پہلی جماعت سے شروع ہو جاتی ہے جس نے کرنی ہے. مثلا میری رائے میں کہ بچوں کو جو جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان کے گھر والوں کو چاہیے، ان کے اساتذہ کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے کہ ابھی انہیں جو نیوز پیپر ہیں ان کے مطالعہ کی عادت ڈالیں. کسی چینل پہ وہ انگریزی خبریں سنیں، کسی پہ اردو سنیں، یہ عادت انہیں ڈالیں، ابھی سے ڈالیں. یعنی کہ جنرل نالج ایک دن میں یاد نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ 2 ماہ بیٹھیں گے، مختلف جنرل نالج کی کتابیں لیں گے، رٹا لگا لیں گے، ایسے نہیں.
یہ ایک پوری بیس بنے گی، بیس بنے گی 10-15 سال جو پہلی جماعت سے لے کر بی اے تک ایم اے تک آپ پڑھتے رہیں گے. تو یہ ایک تو انٹرویو میں ہوتا ہے کہ آپ کے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو، وہ سبجیکٹ پہ سوال کرتے ہیں. سوالات کی بات میں کر رہا تھا، ایک تو سبجیکٹ پہ سوال کرتے ہیں، دوسرا وہ سوال کرتے ہیں جنرل نالج پہ، تاکہ اسے دنیا کی بھی، دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پڑوسی ممالک میں ہو رہے ہیں، دنیا میں آیا کہ اس کو اس کی بھی خبر ہے. باخبر انسان ہے، باخبر انسان یعنی وہ کیپ ابریسٹ آف دا لیٹسٹ ٹرینڈز ان دا سوسائٹی، کہ وہ سوسائٹی سے رابطے میں بھی ہے، باخبر بھی ہے. تو یہ انٹرویو کے لیے، تیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اخبارات پڑھے، انگریزی کے اخبار بھی پڑھے. انگریزی پڑھنا بھی کوئی جرم نہیں ہے. بلکہ یہاں ایک اور بات انگریزی کے حوالے سے، کہ جب آپ، اگر آپ تو انگریزی کے لیے، انگریزی کے کسی پروفیسر کے انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے یو آر پروفیسر آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، گوئنگ ٹو بی پروفیسر آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. تو پھر تو آپ جو ہے وہ انگریزی میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یو ہیو ماسٹر ڈگری ان انگلش لینگویج اینڈ یو آر سپوز ٹو اسپیک انگلش لینگویج. اگر آپ وہ انگریزی کے علاوہ کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو جس زبان میں آپ کو سوال کیا جائے اسی زبان میں ان کو جواب دیں. جان بوجھ کے انگریزی بولنا ضروری نہیں ہے. یو آر ٹو کنوے دا میسج. یہ بھی ہمارا ایک قوم کا کمپلیکس ہے. آپ نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے اچھے انداز میں، تو وہ یہ نہیں کہ وہ انگریزی بول کے کرنا ہے. اگر ادھر سے سوال اردو میں ہو رہا ہے تو اردو میں جواب دیں، اگر انگریزی میں ہو رہا ہے تو انگریزی میں جواب دیں. جس زبان میں آپ سے کویشچن پوچھا جا رہا ہے اسی میں جواب دیں. تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی اردو میں پوچھتے ہیں، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہماری انگریزی ختم ہو جاتی ہے، اور دیٹ کریٹس اے پرابلم فار یو پیپل. تو پرابلم بھی پیدا ہوتا ہے. اچھا سر، ایک اور کویشچن اسی سے ریلیٹڈ سر، وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی آنس پوچھا جاتا ہے تو اس کا لینتھی آنس دینا چاہیے یا کوئی شارٹ؟ نہیں، وہ نہ تو اب لینتھی ہے، جہاں تک آپ کا وہ میسج کنوے ہو جائے، جہاں تک اگلا مطمئن ہو جائے، یعنی اتنا جواب ہونا چاہیے ٹو دی پوائنٹ. یعنی کہ ہمارے یہاں ہم نے ایجوکیشن میں پڑھا تھا کہ یور آنسر مسٹ ہٹ دا کویسچن، ٹو دا پوائنٹ بات. ٹو دا پوائنٹ. قائد اعظم کب پیدا ہوئے؟ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. دیٹ از اے کمپلیٹ آنسر. ان کی پھر پوری کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں پرائمری، میٹرک، انٹر، وہ تشریح میں نہیں ضرورت. جتنا کویسچن ہے یور آنسر مسٹ ہٹ دا کویسچن. جتنا سوال ہے اتنا وہ جواب دینا چاہیے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہی باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، اور ہم کمپلیٹ فیلئر، ہماری جو نئی نسل ہے وہ معاشرے میں، انٹرویو تو دور کی بات ہے، وہ ہم کسی سے گفتگو جب کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا انٹرویو ہوتا ہے. کوئی ہم سے بلاتا ہے، کوئی ٹیچر بات کرتا ہے، کوئی والدین بات کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں، یہ بھی انٹرویو ہوتا ہے. اس کی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ کیسے ہم نے بیہیو کرنا ہے، کیسے ہم نے جواب دینا ہے، اور کیسے ہم نے کپڑے پہننے ہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہ بات میں کروں یہاں کسی کو ناگوار بھی گزرے گی، کہ کئی دفعہ سیکٹری ایجوکیشن کو حکم دینا پڑتا ہے اپنے ڈائریکٹرز کو، سی او کو، کہ اساتذہ کو کہیں کہ کپڑے پہن کے آیا کریں، اس انداز میں کپڑے پہن. یعنی وہ اساتذہ جنہوں نے قوم کو بتانا تھا کہ اس طرح کپڑے پہننے، یہ جو پاور کلر ہے، یہ سوبر کلر ہے، یہ سمپل کلر ہے، یہ شوز ایسے ہیں، آپ کے چہرے پہ بال ایسے اچھے لگیں گے، یہ کلر اچھا نہیں لگتا، آپ نے ایسے چلنا ہے. دیکھیں نا، آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندہ دیہات سے سلیکٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ، جب وہ یقین کریں سال کے بعد واپس آتا ہے تو کوئی بندہ اسے پہچان نہیں سکتا. اس کا چلنے کا انداز الگ ہے، اس کے جوتے پہننے کا انداز الگ ہے، یونیفارم پہننے کا انداز الگ ہے. یعنی یہ ہے ٹریننگ، یہ ہے کوچنگ جو بچپن سے سٹارٹ ہو جائے. ہاں، جو بچپن سے سٹارٹ ہونی چاہیے، اور ہمارے اداروں کو یہ کوچنگ کرنی چاہیے. اگر یہ کاکول اکیڈمی میں اس طرح ملٹری والے ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہمارا ایسے کر سکتا ہے تو باقی بھی اداروں کو ایسا کرتے ہیں، اگر ویسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے جو انٹرویوز کے بارے میں کویشچن تھے یا وہ کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انٹرویو کے بارے میں. اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن رہ گیا جو آپ سر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ
कमेंट कर दें, वो फिर मैं सर से आंसर्स का पूछ के आपको बता दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया देखने का। आप जाते हुए इस वीडियो को भी लाइक करके जाएँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।